अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल मुर्तज़िज़। व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम जी मखदूम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मोहतरम वीवर्स, आपकी और हमारी पुरजोर अपील पर आज फिर एक दफ़ा मखदूम साहब ने अपने कीमती वक्त में से हमें चंद साथ इनायत फरमाई हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश होती है, बल्कि हर दफ़ा यही कोशिश रही है कि हम आपसे बजाय ऐसी गुफ्तगू करने के जिसमें कुछ मतलब मुबालगा आराई हो, हम ये चाहते हैं कि हम आपसे जितना ज़्यादा हो सके आपके तजर्बात की रोशनी में हम आपसे ना साइंस के बारे में, फ़क्र के बारे में, रूहानियात के बारे में हम आपसे ना कुछ सीखते रहें। तो किबला, पिछले बहुत अरसे से मैंने ये देखा है, आपकी महफिलें अटेंड की हैं, आपके पास बैठे हैं, आपने हमें अपनी इनायत से नवाजा है। तो हमने ये देखा है कि जिस पर मौजू पर भी ना आपने गुफ्तगू की है वो लाजवाब रही है। जिस मौजू पर भी आपने गुफ्तगू फरमाई है, आपने ये टाइमलेस जोन पर गुफ्तगू फरमाई है तो वो हमने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। फ़क्र पर गुफ्तगू फरमाई है तो वो इससे पहले कभी कहीं नहीं सुनी थी। साइंस पर गुफ्तगू फरमाई है तो वो बड़े बड़े साइंसदान इन राजों तक नहीं पहुंच सके हैं जो आपने हमें चंद लम्हों में बता दिए हैं। तो इसी तरह एक और हमने देखा है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने गुफ्तगू फरमाई है मादे पर। उस वीडियो के बाद हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, क्योंकि साइंस एक बहुत वसी मजमून है, तो आपसे ज़्यादा इसको खैर जान भी कौन सकता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मादी कायनात जो है ये कैसे वजूद में आई है, या इसकी बुनियाद क्या है, या जैसे एटम है, एटम पर एक तो गुफ्तगू फरमा के हमें थोड़ा सा बता दें, और फिर मादी कायनात का वजूद कैसे वजूद में आया है इस पर गुफ्तगू फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बातें की हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। इल्म अपनी बेइल्मी तक पहुंचने का नाम होता है। और ये कायनात जब हम देखते हैं तो हर जर्रे के, बल्कि जर्रे की इकाई में ही पूरी कायनात सिमटी हुई है। जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं वल कलम वमा यस्तरून, मुझे कसम है कलम की और जो कुछ कलम लिखती है। अब कलम जो है सबसे पहले नुक्ता लिखती है। कलम के फेल की तासीर नुक्ता है, क्योंकि जब हम कलम को करतास पे रखते हैं तो नुक्ता होता है। यही हकीकत है कायनात की कि अल्लाह ने काली रोशनाई से, ये एक नया लफ्ज आ गया है। बिल्कुल, बेशक। ये चांदनी, ये सूरज, ये चिराग, ये सब बाद में बनाया है। पहले काली रोशनाई थी। उस काली रोशनाई से अल्लाह ने नूर बनाया, नूर लिखा। उस नूर के लाखों करोड़ों अरबों साल इबादत के बाद इस नूर सजदे में गया। सजदे में गया तो नूर के दो टुकड़े हो गए। एक अल्लाह की कायनात की अजमत पे मोहित हो गया, दूसरा अल्लाह की कायनात की कुदरत पे मोहित हो गया। फिर बाद में इसके 5 टुकड़े हुए। 5 टुकड़े हुए। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर, जनाब अली अलैहिस्सलाम का नूर, जनाब सैयदा का नूर, हसन और हुसैन पाक का नूर। तो ये 5 टुकड़े हो गए। फिर इस नूर ने तस्बीह की अल्लाह की। ये वो वक्त था जब कायनात की कोई चीज इनके बगैर कोई खल्क ही नहीं हुई थी। तो ये 5 टुकड़ों में ये नूर तकसीम हो गया। किसी पूछने वाले ने पूछ लिया कि मौला, जब ना वो राजिक था कि कोई मरजूक होता, मरजूक न थे तो राजिक कैसे होता, लेने वाले नहीं थे तो वो देने वाला कैसा होता। उस मकाम पे जब कुछ ही नहीं था और 5 तन पाक का नूर ने तस्बीह की, तो वो कौन सी तस्बीह थी? जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं अली, सैयदा, हसन और हुसैन, इनको पता था। हुसैन को पता था कि हसन मेरा भाई है, हसन को पता था
کہ حسین میرا بھائی ہے، بسم اللہ۔ حسنین کو پتہ تھا کہ جناب سیدہ میری ماں ہے، جناب سیدہ کو علم تھا کہ علی پیشوا، سیدہ کو علم تھا کہ وہ میرے شوہر ہیں، جناب مصطفیٰ کی میں بیٹی ہوں۔ تو یہی نسبتیں اس وقت خلق ہوئی تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو میرا نور تھا وہ کہتا تھا ہو واللہ احد، واہ واہ، وہ ایک ہے، کیونکہ انہوں نے احد دیکھا تھا، ہو واللہ احد۔ علی کے نور کی تسبیح تھی اللہ صمد، یعنی کہ ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے۔ تو جناب حسن کی تسبیح تھی کہ جیسے میں، حسنین کی بات کریں کہ جیسے علی میرا باپ ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، تو اسی طرح وہ فرماتے تھے لم یلد ولم یولد۔ لم یلد حسن کی تسبیح تھی، ولم یولد حسین کی، کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا، نہ کسی کا وہ باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا۔ اور جناب سیدہ کی تسبیح تھی کہ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ جس طرح علی میرا کوفہ ہے اس طرح اس کا کوئی کوفی نہیں ہے۔ تو یہ تسبیح تھی۔ تو پھر کہا جناب سلیمان نے، کہنے والے نے، کہ مولا اللہ نے پھر اس تسبیح کا جواب بھی دیا۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں، سب سے پہلا جواب جو تھا وہ جناب سیدہ کے لیے تھا، کیونکہ وہ رسالت اور امامت کے درمیان جو اللہ فرماتا ہے دو سمندر ملے تو ان سے لولو والمرجان پیدا ہو، تو اللہ نے سب سے پہلے جناب فاطمہ کے نور کو جو ہے ان کی تسبیح کو جواب دیا کہ جس طرح تو کہتی ہے کہ یا اللہ جس طرح علی میرا کوفہ ہے اس طرح کوفہ نہاد تیرا کوئی کوفی نہیں ہے، تو احد ہے۔ تو پاک اللہ نے فرمایا اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتا تو بھی کوفہ نہاد تھی، تیرا بھی کوئی کف نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نور چلا، ایک اللہ کی عظمت اور دوسرا اللہ کی قدرت پہ محیط ہوا، تو اس سے کائنات شروع ہوئی، اس سے آگ جلی، اس سے شجر طوبہ خرقہ بحر الحیات وجود میں آیا جو کائنات کا پہناوا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ پوری کائنات وجود میں آئی اور مادہ وجود میں آیا، جس کی تین حالتیں ہیں، جو مائع شکل میں ہوتا ہے، ہوا کی شکل میں ہوتا ہے اور ٹھوس کی شکل میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارا مادہ جو ہے یہ مالیکیول سے بنا ہے، مالیکیول سے۔ سائنسدانوں نے، اولیاء نے، علی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سارا مادہ جو ہے اس کے مالیکیول ہے، لیکن مالیکیول کو اگر تقسیم کیا جائے، اس کے آخر کی اکائی کو دیکھا جائے تو وہاں ہمیں ایٹم نظر آتا ہے۔ ایٹم کیا ہے؟ یہ ایٹم تین چیزوں کا مرکب ہے، الیکٹران، نیوٹران اور پروٹون۔ اب آپ اس کو دیکھیں، سائنسدانوں نے دیکھا، جب سائنس نے، آج کی سائنس نے اتنی ترقی کی کہ وہ ایٹم کو دیکھنے کے قابل ہوا، تو اس نے دیکھا کہ ایک ایلیمنٹ درمیان میں ہے، دو ایلیمنٹ اس کا طواف کر رہے ہیں، دو ایلیمنٹ اس کا طواف کر رہے ہیں۔ وہ یہی ایلیمنٹ ہے کہ جو ایک اللہ کی عظمت، کائنات کی عظمت پہ محیط ہے، دوسرا کائنات کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی قدرت پہ محیط ہے۔ تو اب جب اس مادی کائنات کے ہم آخری ترین جز کو دیکھتے ہیں، اور مزے کی بات دیکھتے ہیں کہ جسے ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ ایٹم بم بناتا ہے، وہ ایٹم بم بناتا ہے۔ اور کیونکہ سائنس جو ہے نا، یہ موجودات کائنات کی، یہ جو مادی کائنات ہے، اس کی ماں جو ہے نا، میں اس کو سائنس سمجھتا ہوں، کیونکہ سائنس ہی سے یہ ساری سلسلہ چلا۔ میں نے کہا کوئی معجزہ ہو، کوئی کرامت ہو، اس کے پیچھے سائنس ضرور ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہمارا مذہب بہت وسیع مذہب ہے۔ فقر کی میں بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو عام لوگوں کے لیے پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے علی پیشوا فرماتے ہیں، جناب رسول خدا فرماتے ہیں، کیونکہ ان سب کا قول جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف لفظ نہیں، ایک قرآن کے ایک حرف کی 70,000 تفسیریں ہیں، تفسیریں ہیں، مفاہیم ہیں، 70,000 ایک حرف کے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر حرف کے 70,000 ظاہر ہیں اور 70,000 باطن ہیں۔
یہ 1,14,000 مجموعہ 14 آ جاتا ہے، تو 1,14,000 ہر حرف کے معنی ہیں، مفہوم ہیں، تفسیریں ہیں. یہ اتنی وسیع کائنات ہے. تو اس کائنات میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ سائنس کو دیکھیں یا اینشنٹ ہسٹری کو پڑھیں، اس زمین کی ہسٹری کو، تو آپ حیران ہوں گے کہ جو شیوا ایک آئے، شیوا، اور جنوبی امریکہ میں اوتار ہے، چائنا میں اوتار ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے ان کے بنائے ہوئے مصر میں آئے، ترکی میں آئے. تو ان کے بنائے ہوئے جب سٹرکچر آج سائنس دیکھتی ہے، تو آپ یوٹیوب کھول کے ذرا اینشنٹ سٹرکچر کے بارے میں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ سائنسدان سر پکڑ کر سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح امپاسبل سٹرکچر کس نے بنایا، اس کا گیان، اس کی حقیقت، اس کا انجینئر کون تھا، کہ آج کی جدید ترین سائنس بھی وہ کٹنگ نہیں کر سکتی، ڈائمنڈ کٹنگ جو اس وقت انہوں نے کی تھی. اتنے سینکڑوں ٹن پتھر، یہ سینکڑوں فٹ بلندی پہ لے جانے کے کون سے وہ انسٹرومنٹ تھے، کون سی ٹیکنالوجی تھی. اور ان میں جو سب سے عجیب و غریب اور حیران کن بات ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو ایک راز اٹھایا تھا کہ اینشنٹ ایلین کی ڈاکومنٹری میں آپ دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ آدھے ایلین تھے اور آدھے جانور تھے. جی بالکل، وہ اس میں وہ ثابت کرتے ہیں لیکن سائنسدان، لیکن میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، وہ آدھے جن تھے اور آدھے جانور تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ سٹرکچر اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے. اور اس میں بھی سب سے جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے بھگوان دکھائے، ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، ایک پرس تھا. تو سائنسدان سوال کرتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال پہلے، آپ جنوبی امریکہ کے شہروں میں چلے جائیں، پیرو میں میکسیکو وغیرہ دکھایا ہے، پھر مصر آ جائیں، پھر انڈیا آ جائیں، ہندوستان آ جائیں، پھر چائنا چلے جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے ان کا رابطہ کیسے تھا کہ ہر گارڈ جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے، ہینڈ بیگ ہے. تو یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ اور ہزاروں سال پہلے 8,000 میل کے فاصلے پہ جب نہ کوئی کشتیاں تھیں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، تو یہ کون ہے جس نے ترکی میں بھی وہ بیگ ہیں اس کے ہاتھ میں؟ تو میں آج یہ راز بھی کھولنا چاہتا ہوں کہ وہ بیگ کیا ہے. بسم اللہ. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی گارڈز تھے ان کے ہاتھ میں بیگ تھا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک ہی گارڈ تھا جو ہاتھ میں بیگ لے کر چلتا تھا. سب سے پہلی بات، سب سے پہلی وجہ بہت اعلیٰ کہ ایک ہی وہ گارڈ تھا جو ہاتھ میں بیگ لے کر چلتا. اور دوسرا بڑا راز اس میں اگر سوچیں تو ہندوستان کے جو پرانے سٹرکچر ہیں شیوا کے، وشنو کے، اس میں صرف شیوا کا وہ بیگ دکھایا گیا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ درخت پہ دکھایا گیا ہے. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جتنے گارڈز تھے ان کے ہاتھ میں وہ بیگ تھا، یعنی اس بیگ کا مالک وہی تھا. لیکن شیوا کو درخت پہ دکھایا گیا ہے کہ شیوا کو وہ گیان دیا گیا تھا، وہ بیگ کی ٹیکنالوجی دی گئی تھی، لیکن وہ اس کا مالک نہیں تھا. اگر مالک ہوتا تو وہ بیگ اس کے ہاتھ میں دکھایا جاتا. وہ درخت پہ کیوں دکھایا گیا؟ کیونکہ اس کا مالک کوئی اور تھا اور وہ مالک علی تھا. شیوا کو بھیجا انہوں نے، وہی بیگ دے گا. اور یہ بیگ کیا تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ سائنسدان پوچھتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ تھا، جسے قرآن نے کتاب منیر فرمایا. کتاب منیر کیا ہے؟ لیپ ٹاپ، یعنی وہ کھولو تو وہ روشن ہو جاتی ہے، اسی کو کتاب. کیونکہ کتاب کی سٹیجز ہے، ایک کتاب مکنون ہے، ایک کتاب مبین ہے، ایک ام الکتاب ہے، ایک کتاب منیر ہے. تو یہ کتاب کے درجے ہیں. اور جو اس امام علی کا وجود ہے یہ الکتاب ہے، جناب رسول کا جو وجود ہے یہ الکتاب ہے. اس کی سب سے بڑی مسلمانوں کے لیے، اور مذاہب کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ رسول اگر مکے میں تھا تو صورت مکی کہلاتی ہیں، رسول اگر مدینے میں آیا تو وہ صورت مدنی بن گئے. یعنی کہ ان کا وجود الکتاب تھا. وہ مکے میں تھے تو قرآن کی کتاب کی صورت مکی ہو گئی. تو اس کے بعد یہ کتاب جو ہے اسی میں سارا جو ہے چارٹر تھا
اسی میں ساری کائنات کا علم تھا، جس میں فولڈر تھے، پورے زمانے کے فولڈر تھے، کائنات کے، ٹیکنالوجی کے، اور جینٹس کا دور گزرا، افریتوں کا دور گزرا. تو یہ جو آج بھی سائنس حیران ہے، تو یہ علی تھا جو جاتا تھا ہر روپ میں لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو گیان دینے کے لیے، ٹیکنالوجی دینے کے لیے. لیکن شیوا کو انہوں نے بھیجا، وہ علی کا جو ہے مطلب ہے اس طرح سمجھے کہ ان کا شاگرد خاص تھا. جو رشتہ کرشن داس اور ارجن کا تھا وہی شیوا اور علی پاک کا تھا. اس لیے حضرت شیوا نے اپنے ہاتھ میں بیگ نہیں پکڑا، بلکہ وہ سکیچ جو ہزاروں سال کے لیے لوگوں کی ہدایت بننے والا تھا، وہ مجسمہ، وہ تصویر، تو اس میں اس نے دکھایا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ بیگ کا مالک اوپر ہے. تو اس میں تمام یہ بعد میں جو ہے نا صوف فاطمہ کہلائی. جب جناب رسول خدا کا دور آیا تو یہ بی بی پاک کی ملکیت ہو گیا یہ پرس، اور اسے صوف فاطمہ کہتے ہیں. تو یہ صوف فاطمہ میں تمام آنے والے پرانے ہر چیز کے جو ہے نا علم تھا، ہر ٹیکنالوجی تھی، ہر شخص کا علم تھا، ہر دور کے بادشاہوں کا علم تھا. تو یہ اہل بیت کے گھر میں رہا. لیکن کیونکہ اس وقت کچھ مکر کرنا پڑتا ہے، مکر رحمانی ایک بہت بڑا، جس طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ طارق میں، انہوں نے مکر کی ایک مکر ہے، وَيَمْكِرُ مَكْرًا، میں نے بھی مکر کی ایک مکر. اور پھر سورہ طارق میں فرماتے اِنَّهُمْ يَعْكِدُونَ كَيْدًا وَأَعْكِدُ، انہوں نے دھوکے دیے ایک دھوکا اور میں نے بھی دھوکے دیے ایک دھوکا. دوسری آیت میں فرماتے ہیں دوسری صورت میں کہ انہوں نے مکر کیے ایک مکر اور میں نے بھی مکر کیے ایک مکر. اور مکر کیا ہے کہ پھر فرماتے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَيُخْدَعُونَ، یہ منافق لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ نے ان کو دھوکہ دیا ہے. اب یہ مکر کیا ہے، یہ دھوکے کیا ہیں، یہ فریب کیا ہیں جو انہوں نے بھی کیے، ادھر سے بھی ہوئے. تو یہاں آ کر اللہ نے راز کھول دیا کہ یہ منافق لوگ ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں اور میں نے بھی ان کو دھوکہ دیا ہے. تو وہ کون سا دھوکہ ہے، منافق لوگ کون ہیں؟ تو آپ مسلمانوں کی کتابیں اٹھا کر ہر میں فرمایا گیا ہے. حضرت عمر کی روایت آپ پڑھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق کی روایت آپ پڑھ لیں کہ ہم نے رسول پاک سے سنا کہ یا علی، تو ہی وہ ہستی ہے کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. یہ تمام میرے اہل سنت بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے، ہم میں کوئی بغض نہیں ہے، ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت ہمارا دین ایمان ہے. یہ لوگ جو ہمیں نفرتیں ڈالتے ہیں یہ غلط لوگ ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے آپ علم یوٹیوب اور یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اصل سامنے آ جائے گا کائنات کا. تو علی علیہ السلام جو تھے یہ مومن اور منافق کی پہچان تھے. تو حضرت عمر کی روایت ہے، یہ آپ اہل حدیث سے سنیں، وہ فرماتے تھے کہ ہم نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے. بی بی عائشہ کی روایت بھی ہے کہ ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. تو جس کا چہرہ خراب ہونے لگ جاتا تھا، منافقت منہ پہ آ جاتی تھی، کیفیات سے ابھرتی تھی، ہم سمجھتے تھے یہ منافق ہے. اور جس کا چہرہ کھل کھلا اٹھتا تھا ہم جان جاتے تھے کہ یہ مومن ہے. تو یہ علی ہی وہ مکر ہیں کہ انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، منافقوں نے حج بھی کیے، زکاتیں بھی کی. تو اللہ نے فرمایا جب تک ولایت حب علی نہیں رکھو گے میں مومن نہیں مانوں گا. وہ جتنے مکر کر لیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تو مکر یہی ہے کہ محبت علی واجب ہے. اس لیے جو ہے میں سب سے کہتا ہوں کہ ہر بغض کو چھوڑ کر اس علی سے، کیونکہ آپ نہج الاسرار پڑھیں، کوئی یہ باتیں کر سکتا ہے سلونی سلونی؟ پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے سے اٹھا دیا جاؤں. میں آسمان کے راستے زمین سے بھی زیادہ جانتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں میں ہی مارنے والا ہوں، میں ہی نہج البلاغہ آپ پڑھ لیں، مفتی جعفر حسین کا ترجمہ پڑھ لیں، اس میں بھی فرمایا ہے کہ میں ہی سب کو مارتا ہوں، سب کو جلاتا ہوں، اور حمل پیٹوں میں میں ہی شکلیں بناتا ہوں. تو یہ دعویٰ عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جو اس کائنات کا کریٹر ہے، اور کریٹر علی ہے. اور علی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. کہ جس طرح کہتا ہوں یہ مکان میں نے بنایا، ایک اور آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نے بنایا، ایک اور ہے وہ کہتا ہے میں نے بنایا. اب غلط کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں مالک تھا، وہ مستری تھا، وہ مزدور تھا.
سب کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے بنایا، کہ اصل مالک جو ہے وہ خدا ہے۔ اب بے اذن اللہ، اب جو یہ سارا جو فساد ہے نا، یہ غیر اللہ میں ہے۔ یہ غیر اللہ اور بے اذن اللہ اور من جانب اللہ کا فرق نہیں معلوم کر سکے، کہ اونٹنی کا احترام کیا جا رہا ہے، شعر اللہ کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے، حجر اسود چومایا جا رہا ہے، رسول چومتا ہے اس حجر اسود کو، کائنات کا مالک اس کو کیوں چوم رہا ہے؟ کیونکہ یہ بے اذن اللہ چوم رہا ہے، یہ للہ چوم رہا ہے، یہ من جانب اللہ سے چوم رہا ہے۔ تو غیر اللہ وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا مانتا ہو کہ یہی میرا خدا ہے، یہی میرا رب ہے، لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب جو سب کا رب ہے، خدا ہے، اس نے ہی اس کو یہ دیا، جس طرح جبرائیل ہے، اللہ اب روح خلق قبض کرتا ہے، لیکن اس کے نظام ہے، اس کو اسرائیل علیہ السلام ماتر ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ عالم صوت کا جو ہے نا کمانڈر ان چیف ہے، اور عالم صوت میں نے کہا کہ کئی عالموں پہ بھاری نظر آیا کہ سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور یہ کائنات کا ختم ہو جائے گا، ایک اور شکل مادے کے سامنے آ جائے گی۔ تو اسی طرح علی جو ہے ہر چیز کا خالق ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اسے یہ اذن دیا گیا ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ بھی اذن اللہ ہے، غیر اللہ نہیں ہے۔